बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर सहाफ़ी, एंकर, यूट्यूबर, हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान रियाज़ ख़ान घर पहुँच गए। कहा गया कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया और सियालकोट पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें बाजियाब कराया गया। इसके पीछे क्या मैसेज है, इमरान रियाज़ ख़ान साहब की बाजियाबी क्यों कर मुमकिन हुई, क्या पैगाम है, उन्हें कौन घर छोड़कर गया, आगे ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आज बात हो रही है जनाब मदर ऑफ ऑल डील्स की। इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक अहम तरीन शख्सियत का बयान के होगी तो इमरान खान के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स होगी और सियासतदानों को सिर्फ पाकिस्तानी अवाम माइनस कर सकते हैं और कोई माइनस नहीं कर सकता। और इमरान खान की वापसी इलेक्शन की सूरत हर सूरत होगी। और फिर अहम तरीन मामले पर आज बड़े दिनों बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बयान भी आया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब आपको बताएंगे कि साइफर का मामला था और इस मामले के ऊपर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त ज़मानत की इन कैमरा समात की इस्तदा पर फैसला महफूज हुआ। ये बराह रास्त लिंक है जनाब इन तमाम तर खबरों से, इसलिए यहीं से मामला शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब इमरान खान को कुछ पैगामात जो है वो भिजवाए जाएंगे और इन फैसलों की सूरत पैगामात ही भिजवाए जा रहे हैं। कैसे, अंदर की खबर आपके सामने रखते हैं। तो जनाब हाई कोर्ट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समात की। बैरिस्टर सलमान सफदर थे दरखास्त गुजार इमरान खान की जानिब से, जबकि साइफर केस में प्रोसिक्यूटर एफआईए शाखावर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए और वो मौसूफ ने यह फरमाया कि क्योंकि सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो चाहता हूं कि पटिशनर के वकील दलाइल देते हो तो अदालत के सामने कुछ मारूजात रखूं। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। इस केस के जेल ट्रायल की वजह से सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। अगर अदालत समझे तो अदालत से गैर जरूरी अफराद को बाहर भी निकाला जा सकता है। शाखावर एडवोकेट ने इस्तदा की कि बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल कर लें, जब मैं दलाइल दूं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लें। अब जरा मामलात को समझिएगा कि कब मामलात को इन कैमरा लेकर जाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड देख लूं, फिर तय करेंगे कि किस तरह चलना है। रिकॉर्ड देखकर आर्डर पास करूंगा, करना क्या है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस जमानत की दरखास्त पर लगी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नक्शे कदम पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन जनाब जज साहब, हमारा सवाल तो यह है, हमारी अर्जदाश्त तो यह है, हमारी आपसे दरखास्त तो यह है कि अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जल्द होना चाहिए और होता नजर आना चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अमल ये इस अमल का आगाज लाइव स्ट्रीमिंग का मेरी अदालत से होगा, आप इस पर तैयारी रखें। और फिर बजाय ये कि हम सब तैयारी रखते, उन्होंने इन कैमरा समात के हवाले से इस्तदा पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया। और आपको पता है फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, अपने पास रखे जाते हैं, पता नहीं फिर उन महफूज फैसलों के साथ जो है वो क्या किया जाता है। दूसरी जानब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तो यहां पर भी कुछ अहम चीजें सामने आई। यहां पर भी आमिर फारूक साहब थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं और इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में होते हैं। अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल की बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया है? अच्छा, अब ये सवाल ऐसे किया गया, हमारे इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बाज़ दफ़ा इस किस्म के मासूम रिमार्क्स देते हैं कि ज़ेरे लब मुस्कुराने को जी चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब क्यों रखा गया इमरान खान को यहाँ पर। जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि तोशाखाना केस में उन्हें अटक जेल में रखा गया था, वो सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या वहां से ट्रायल करेंगे? और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब भी तलब कर लिया। और फिर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल मुंतकिल होना चाहिए, चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल शिफ्ट करें। और आमिर फारूक साहब ने यह भी बताया कि अब जेल में ए, बी और सी क्लास खत्म हो गई है। अच्छा, लेकिन अब ये मानेगा कौन कि इमरान खान को वहां से यहां शिफ्ट करें? ये क्यों कहा जा रहा है? इशारे, मैसेज कि इमरान खान साहब की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली और वहां से फिर रिहाई हो सकती है।
اگر وہ ان معاملات کی جانب بڑھیں جو ان کو آفر کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اب جیل میں عام اور بہتر کلاس ہوتی ہے، وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں، جس پر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم اور پڑھے لکھے شخص ہیں اور جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں انہیں ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی ہو۔ بہت شکریہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کہ آپ نے یہ ریمارکس دیے، اور یقیناً آپ کے ریمارکس سے پہلے اور آپ کے ریمارکس کے بعد یہ چیزیں عمران خان کو مل رہی ہوں گی۔ آپ اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے گا ان ریمارکس کے اوپر۔ یاد رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کو، عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 5 اگست 2023 کو یہ سزا ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کے اب تک اٹک جیل میں ہے، ضمانت بھی ہو چکی، پھر بھی جیل میں ہے، اور سائفر کیس میں ایف آئی اے نے گرفتاری ڈال دی۔ اب اطلاعات تھیں کہ مزید گرفتاریاں بھی ڈالی جائیں گی۔ ان کی رہائی اس وقت ممکن نہیں ہو سکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود۔ تو پوچھنا تو یہ چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب میرے احکامات کے باوجود عمران خان کی رہائی نہیں ہو پائی ممکن، اور اب وہ اس قسم کے آرڈر اور احکامات بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ خیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی کچھ ریمارکس سے بڑے جنگ جیو گروپ آپ کو پتہ ہے پروموٹ کر رہا ہے، ذہن سے تصور نکال دیں کہ اب مقدمات میں التوا ملے گا۔ ارے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آپ چیف جسٹس نہیں تھے تو اس وقت سیاسی معاملات کے اوپر آپ کے ریمارکس بھی آیا کرتے تھے، اور بے شمار ایسے کیسز جن کے اندر آپ نہیں ہوتے تھے وہاں بھی آپ کے ریمارکس آ جا کرتے تھے۔ آپ کے خطوں کا بھی ایک طویل سلسلہ تھا، وہ محبوب کی زلف سے بھی وہ لمبا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرانی شاعری کے اندر محبوب کی زلف بہت طویل بتائی جاتی ہے نا، راتوں کو تشبیہ بھی دی جاتی ہے کہ سیاہ ہیں اور محبوب کی زلف کی طرح طویل راتیں ہوا کرتی تھیں، تو آپ کے خطوط بڑے طویل ہوا کرتے تھے محبوب کی زلفوں کی طرح ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ لیکن اب آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ عمران ریاض خان کی واپسی، ہمیں پتہ ہے تمام تر چیزوں کا، میں پہلے اسی پلیٹ فارم پر بتا چکا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان بھی آئیں گے باہر، آئینی اور قانونی طور پر باہر آئیں گے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ کھاتے میں ڈالی جائیں گی چیزیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، ان کے لیے مشکلات کم کی جا رہی ہیں کچھ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے۔ عمران ریاض صاحب کو پہلے بھی بھیجا جا سکتا تھا، اور جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے بھی وہ گھر واپس آ سکتے تھے، لیکن وہ تاثر دینا تھا کہ جسٹس بندیال صاحب کچھ نہیں کر سکے، اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل جج ہیں اور انقلابی جج ہیں ماشاءاللہ، ہمارے چیف جسٹس ہیں انورٹڈ کامرس کے اندر، ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو اب ان کے آتے ساتھ دیکھیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور عمران ریاض صاحب آ گئے ہیں گھر واپس، اور عمران خان صاحب بھی آ جائیں گے گھر واپس، یعنی یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے دست بدست عرض درخواست ہے ان سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہمارے سینئر صحافی خالد جمیل صاحب کو جس طرح گھر سے گرفتار کیا گیا، پھر انہیں جس طرح سے جیل بھجوایا گیا، اور جو پرچے ان کے اوپر درج کیے گئے، جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے، اور پھر پورے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، ابھی چند دن پہلے ایک ننھے بچے، معصوم بچے، چند سالہ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کس حالات کے اندر ہوئی ہے، باقی بھی بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ خیر ان کے آنے کے بعد اب وہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین کی ضمانتیں بھی ہوئی لاہور سے، یہ بھی انہی ہمارے چیف جسٹس صاحب کے کھاتے میں جائیں گی کہ دیکھیے ان کے آنے کے بعد حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا میں نے آپ کو کہ نواز شریف کو غیر آئینی اور غیر قانونی ریلیف دینے کے لیے عمران خان صاحب کا جو آئینی اور قانونی ریلیف ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد سامنے آئے گا، اور کہا جائے گا دیکھیے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تو عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں، سب سے برادری کی سطح پر سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جناب بتانا یہ ہے، عوام نواز شریف اور حامد میر نہیں ہے، عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان کو جو ریلیف ملے گا وہ آئینی اور قانونی ہوگا، اور جو میاں صاحب کے متعلق ریلیف سوچا جا رہا ہے وہ قطعاً آئینی اور قانونی نہیں ہوگا، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستانی عدالتوں سے جرم ثابت شدہ سزا یافتہ مجرم بھگوڑے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں، اور عمران خان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، وہ تو سزا ان کی قلعدم ہو چکی ہے۔ تو عمران خان اب جیل کے اندر کیوں ہے؟ عمران خان جیل کے اندر اس لیے ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈیل سے انکار کر دیا ہے۔ اب لے کر چلتے ہیں جناب محمد علی دورانی صاحب کی ملاقاتیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، پھر ان کی عرضداشتیں، ان کے بیانات، میڈیا پر اچانک ان کا ایکٹیو ہو جانا، پھر کہنا کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور اب پھر مشاہد حسین سید جو کہ دفاعی پارلیمانی کمیٹیوں کے حوالے سے ان کی چیئرمینی بھی ان کے پاس رہی، اب بھی شاید ہے، خاص ایکٹیو رہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ کاف لیگ کے دور حکومت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ مشرف صاحب کے بھی قریب تھے، ماضی میں 99 میں جب نواز شریف تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل وغیرہ باقی ساری چیزوں میں یہ آگے ہوا کرتے تھے، اب بھی وہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بڑے واضح انداز میں ایک بات کہہ رہے ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے، اور وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے کہ جناب
عمران خان کی لڑائی، انہوں نے کہا جی میں نے بین الاقوامی برادری کو کہا عمران خان کی لڑائی عاشق اور معشوق کی لڑائی ہے۔ اگر اس بات کے اوپر یقین بھی کر لیں تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عاشق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور معشوق عمران خان ہے، اور عاشق صاحب چاہتے تھے کہ معشوق کو اپنے طریقے کے ساتھ وہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے یا جو ہے ان سے کام لیں گے۔ تو جناب عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستانی عوام کی معشوق ہیں اور آئین اور قانون کی معشوق ہیں۔ اور جناب جو بھی معافیاں تلافیاں ہوں جو مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں، تو عمران خان نے کسی قسم کی کوئی معافی تلافی نہیں مانگی۔ عمران خان بہرحال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اور یہ خبریں وہاں سے ذرائع سے آ بھی رہی ہیں۔ معاملہ اب پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان کی دو ان شرائط کے اوپر جو کہ الیکشن کے حوالے سے ہیں، اور جو عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر کا معاملہ ہو یا رجیم چینج آپریشن کا یا 9 مئی کا، ان واقعات کو عدالتی کمیشن بنا کر فل کورٹ کے اندر عدالتوں کے اندر لے کر جائیں، اور چاہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے اور ہمارے سب کے فیورٹ چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیں، فل کورٹ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروائیں، اور پتہ تو چلے کہ سائفر معاملہ کیا تھا، رجیم چینج آپریشن کیا تھا، اور جناب 9 مئی کے واقعات کیا تھے۔ تو مشاہد حسین سید صاحب فرماتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو اس طرح سے بغیر الیکشن کے سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی جو ڈیل ہے وہ مدر آف آل ڈیل ہوگی، اور تمام سیاستدان ان کے اس بیان سے چونک گئے ہیں کہ مدر آف آل ڈیل سے مراد کیا ہے۔ تو جناب مدر آف آل ڈیل سے مراد یہ ہے کہ عمران خان سے جو ڈیل کرنے کی یا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کا جو تمام تر سیاسی ایک بساط ہے اگلے 10 سالوں تک، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مدت اسمبلیوں کی اور حکومت کی 4 سال کر دی جائے، اور اس کے اوپر بھی عمران خان کی رائے مانگی گئی ہے، ان سے جو رائے ہے وہ لی گئی ہے۔ آپ کے سامنے انصار عباسی صاحب جو خود ساختہ ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا ایک کالم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے اہم ترین بیان بھی رکھتے ہیں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کا۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کی نئی لڑائی کی تیاری اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب یہ میاں صاحب کہاں، میاں صاحب نے ماضی میں کون سی لڑائی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اب کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ نون لیگ کے لیے الیکشن آسان نہیں ہے، اور ان حالات میں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ انہوں نے اپنا ووٹ بینک منسلک کیا ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ نون لیگ بہت غیر مقبول ہے، اور کہہ رہے ہیں مارچ اپریل میں جس طرح سے تحریک انصاف غیر مقبول تھی، اچھا یہ ڈنڈی اکثر مارتے ہیں، آپ کیا پیمانہ تھا کہ مارچ اپریل میں وہ غیر مقبول تھی؟ مارچ اپریل میں پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد اگلے 3 ماہ کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ کس نے جیتے تھے؟ آپ کو فیکٹ اینڈ فگر دیا کریں محترم انصار عباسی صاحب، آپ تحقیقاتی سیل تو چلاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کچھ فیکٹ اینڈ فگر ڈالا کریں نا، بتائیں کہ 2022 مارچ سے لے کر اور اس مارچ 2023 تک ایک سال کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کس نے جیتے ہیں پاکستان کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں مقبول غیر مقبول پی ٹی آئی ہو چکی تھی، تو یہ آپ کے پیمانے ہیں جو شاید آپ دفتر میں بیٹھ کے بناتے ہیں۔ ہاں نواز شریف غیر مقبول ہیں، یہ آپ کی بات درست ہے۔ تو کہتے ہیں جناب کہ نون لیگ سمجھتی ہے ووٹ بینک فعال ہو جائے گا آگے چل کر، پھر وہ ہلکی سی ڈنڈی مارتے ہیں اور ہلکا سا پھر وہ پی ٹی آئی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی نااہلی اور جیل میں ہونے کے باوجود انتخابات کے لیے اگر کھلا میدان دیا جاتا ہے تو بھی نون لیگ پی ٹی آئی کا پنجاب میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ماحول بھی بنا رہے ہیں ساتھ کہ عمران خان اندر ہی رہیں، نااہل ہی رہیں، ان کے بغیر پی ٹی آئی لڑے۔ تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، یہ ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، یہ خود ساختہ ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور تمام تر چیزیں اپروول کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان اندر رہیں تو پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ تو جناب اس بات کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن عمران خان اگر باہر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 2/3 اکثریت آئے گی، یعنی عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتیں گے، اور وہی تو آپ کی کوشش ہے نا، آپ کی انصار عباسی صاحب، آپ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل نہ کر سکیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کھلا میدان نہ بھی ملے تو بھی نون لیگ کو کافی محنت جو ہے اس پولیٹیکلی انجینئرڈ الیکشن میں درکار ہوگی۔ اب اس کو بھی انہوں نے اشارہ کر دیا، اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی پھر کوئی ڈیل بن رہی ہے اور انجینئرڈ ہو رہی ہیں چیزیں، تو ان کے اس تاثر سے، ان کی تمام تر ان چیزوں سے آپ بچیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ خبر بھی دیتے ہیں، تھوڑی سی پی ٹی آئی کی تعریف کریں گے، باقی اپنا ایجنڈا شوگر کوٹڈ کر کے نا، وہی جو نون لیگ کو پروموٹ کرنے کا ہے، نواز شریف کو ہیرو بنانے کا ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خود ساختہ ترجمانی کا ہے، یہ اس کے اندر جناب ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ مدر آف آل ڈیل سے مراد کیا ہے۔ صحافی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی جیو نے خبر لگائی کہ وہ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ سیالکوٹ پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ آیا، اس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے اندر ایک مطلب چھپا ہوا ہے، وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ ٹویٹ جو ہم نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ ٹویٹ دوستو یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں سینئر صحافی، اینکر، یوٹیوبر، اور ہمارے بھائی عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے گرفتار کر کے غائب کیا گیا تھا،
اور وہ سیالکوٹ پولیس کے ٹویٹ سے اب یہ انکشاف کروایا گیا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب ہو کر گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ آگے میں نے بولڈ کیا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ عمران ریاض خان سیالکوٹ میں ہی تھے اور انہیں پولیس نے انتھک محنت کر کے بازیاب کروایا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں نواز شریف اور حامد میر سمجھتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں۔ آپ نہیں ہیں نا، آپ نہ حامد میر ہیں نہ نواز شریف ہیں، ہم بھی نہیں ہیں الحمدللہ، ہمیں تمام چیزوں کا پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں آرمی چیف صاحب کا اہم ترین بیان کہ اسلام امن کا دین ہے اور عدم برداشت، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے مذہب کے اندر، بالکل درست بات ہے۔ آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی ہے جناب صدر بشپ چرچ آف پاکستان نے اور بشپ آف رائیونڈ ڈاکٹر آزد مارشل نے۔ وہ جو واقعہ ہوا تھا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ فور گراؤنڈ کے اندر جو کہ اقلیتی برادری کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، بڑا ہی افسوسناک۔ تو وقت نے ملاقات کی 13 رکنی، اور یہاں پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ قائد اعظم اتحاد اور ترقی یافتہ پاکستان کی ان کی سوچ تھی، اور کسی بھی مذہب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی کے اوپر ہم رکھتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً آرمی چیف صاحب بھی یہی احکامات جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان میں اس ادارے کی چلتی ہے، اپنے ادارے کو دیگر تمام اداروں تک یہ تجاویز اپنی پہنچائیں گے، احکامات تو نہیں کہ جناب قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، اور جو لوگ ہیں اٹھائے ہوئے جو غائب ہیں اس وقت، ہمیں نہیں پتہ کس نے غائب کیا ہے، انہیں پیش کیا جائے، قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لے، اور اسی طرح سے سب کے لیے ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ ہو، کوئی بھی قانون میں کو ہاتھ میں نہ لے، اور قانون اور آئین کے تحت جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام کو الیکشن لڑنے کی اجازت اسی طرح سے دی جائے، کوئی اس میں قانون کو ہاتھ نہ لے۔ آرمی چیف صاحب نے بہت اچھا بیان دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ نگہبان۔